والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ جا اساں جے متھاں احسان جو اساں کے رب کائنات زندگی میں ایک بار ٻیہر رمضان المبارک جو مہینو عطا کयो. اساں جے ناؤ روزو کھولیوسیں ऐं हिजरी साल जे हिसाब सां अॼु 10 जी राति शुरू थी वेंदी. माना 10 रोज़े जी तयारी पाण राति में कंदासीं. हिन राति में पाण 10 रोज़े जी सहरी कंदासीं. सुभाणे पंहिंजो 10हों रोज़ो हूंदो. तारीख़ इस्लाम में 10 रमज़ानुल मुबारक हिकु तमामु अहम ॾींहुं आहे. इहो उहो ॾींहुं आहे जॾहिं सिंध में इस्लाम जी फ़ौज खे हिते बरहमण फ़ौज जे मुक़ाबले में सोभ हासिल थी ऐं कामयाबी हासिल थी. इस्लाम जूं फ़ौजूं पूरी दुनिया में हुयूं. 3 वॾा लश्कर हुआ इस्लाम जा जेके दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में जिहाद जे अज़ीम फ़र्ज़ खे निभाए रहिया हुआ. जिनमें हिकिड़ी फ़ौज तारिक बिन ज़ियाद जी क़यादत में हली रही हुई, हिकिड़ी मोहम्मद बिन क़ासिम जी क़यादत में हली रही हुई ऐं हिकिड़ी मूसा बिन नुसैर जी क़यादत में हली रही हुई. इन्हनि टिनी फ़ौजुनि खे मुख़्तलिफ़ मैदान मिलियल हुआ. इस्लाम जो झंडो खणी निकिता हुआ ऐं कुफ़र जिन सरज़मीननि जो देस हो इस्लाम खां सवाइ बुतनि जी पूॼा थी पई, शिरक हलियो पियो, आतिश परस्ती जो मज़हब उन दुनिया में आम हो ऐं ॿुध मज़हब जो मज़हब उन दुनिया में उन दौर में आम हो. इहे फ़ौजूं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में फुतूहात जा सिलसिला जारी रखियूं हुयूं. अल्लाह तबारक व तआला इस्लामी सिपाह खे 10 रमज़ानुल मुबारक जे ॾींहुं सिंध में कामयाब कयो ऐं सिंध मां हिंदू मज़हब जेको बरहमण मज़हब जी सूरत में ज़ात पात जे निज़ाम जी सूरत में इंसाननि खे 4 दर्जा ॾिना विया हुआ. हिकिड़ी मुक़दस ग्रुप हो हस्तियूं हुयूं जेके इबादत खाननि खे संभालींदा हुआ. ऐं माण्हुनि जे लाइ ताए मोहतरम हुआ. माण्हू उन्हनि जे साम्हूं झुकंदा हुआ. ख़ुदा जो उन्हनि खे अवतार सम्झंदा हुआ. इबादत खाना उन्हनि जे हवाले हूंदा. मज़हबी पेशवाई उन्हनि जे हवाले हूंदी हुई. इन्हनि खे बरहमण सॾु कयो. उन्हनि खां पोइ ॿिए नंबर ते हश्तरी हूंदा हुआ जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी सिपाहगिरी, वज़ीर आज़म, वज़ारतूं, हुकूमत हलाइण जा मामला उन्हनि जे हवाले हूंदा हुआ. पर हिकिड़ो वॾो अंग हूंदो हो जंहिंखे शूदर करे सॾियो वेंदो हो. ऐं शूदर माना पलीत ऐं नापाक, अदना दर्जे जो, घटिया, फिरियल उन इंसान जे मथां हिकिड़ो दर्जो रखियो वेंदो हो. अॼु बि असां वटि हिन दुनिया जे अंदरि तरक़ी याफ़्ता दुनिया जे अंदरि असां ॾिसूं था हिंदुस्तान में दलित हिकिड़ी वॾी कोशिशि करे रहिया आहिनि त असांखे इन हिंदू मज़हब में इन्हनि खे जेको इहो ख़िताब मिलियल आहे शूदर जो, उन खां असांखे आज़ादी मिले. पर अॼोकी ही दुनिया हेतिरी तरक़ी याफ़्ता दुनिया, हेॾी पढ़ियल लिखियल दुनिया अॼु बि हिंदू मज़हब जे इन ज़ात पात जे निज़ाम जे अंदरि मौजूदु आहे ऐं जकड़ी पई आहे. हीअ सिंध में इन नमूने इन ज़ात पात जे निज़ाम में जकड़ियल हुई. ऐं हिते बि इहो ॾाढो, हिते बि इहो ज़ुल्म हो. ख़ासि तौर ते उहा क्लास, उहो दर्जो इंसाननि जो जिन खे शूदर सॾियो वियो हो. असां इहा वॾी ॻाल्हि खे चङे नमूने सम्झी सघूं था त जीअं अॼुकल्ह असांजे निज़ाम में, इस्लामी निज़ाम में असां अहले बैत जी वॾी इज़त कंदा आहियूं ऐं असां अहले बैत खे आले रसूल मञा सम्झंदा आहियूं. ऐं आले रसूल खां वधीक असां इंसाननि में असांखे ॿिए इंसान खे न सम्झंदा आहियूं छाकाणि उनजी निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां हूंदी आहे. कोई माण्हू चाहे त आले रसूल थी वञे नथो थी सघे छाकाणि इहो नसल सां हलंदड़ सिलसिलो आहे. इहो इंसान जे ईमानी अक़ीदे सां मुतलिक़ न आहे जेको माण्हू चाहे त कुझु लफ़्ज़ उचारे उन खां पोइ सही थी वञे हेॾो.
हिकिड़े दुनिया मां हिकिड़े मज़हब मां हिकिड़े अक़ीदे मां वरी ॿिए अक़ीदे में वञे हलियो ऐं माण्हू बरहमण थी वञे। इहे बरहमण नसलुनि ते हलंदा हुआ, पीउ खां पोइ पुट, पुट खां पोइ उनजो पुट, इहे नमूने हिकिड़ा माण्हू दुनिया जे अंदरि बरहमण थींदा हुआ, मज़हबी पेशवा थींदा हुआ, मज़हबी अॻुवान थींदा हुआ। इहे को माण्हू जेकॾहिं चाहे हिन दौर में केॾो बि मदद गुज़ार थी वञे हलियो, केॾो बि ख़ुदा तरस थी वञे हलियो, या खणी हिंदुनि जे अक़ीदे मुताबिक़ को माण्हू केतिरो बि मोतबर दीनी हस्ती छो न थी वञे हलियो, पर उनखे शुद्ध जो शुद्ध ई रहणो पवंदो, उनखे कॾहिं बि बरहमण कोन सघंदा, को दर्जो ई मक़ाम न ॾींदा। जॾहिं त असां मुस्लमाननि में सभिनी खे ख़बर आहे त जेकॾहिं अॼु के हिन दुनिया जे अंदरि हिन वक़्त में जेकॾहिं को माण्हू ख़ुदा जी मार्फत खे हासिल करणु चाहे, दुनिया जे अंदरि परहेज़गारी खे इख्तियार करणु चाहे, तक़वा खे इख्तियार करणु चाहे, ख़ुदा तरसी खे इख्तियार करणु चाहे, ख़ुदा सां लो लॻाए, ख़ुदा सां पंहिंजे दिलि खे जोड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनखे दर्जा ॾे, उनखे मक़बूल करे। असां वटि केतिरियूं सिंध जे अंदरि दरगाहूं आहिनि, केतिरियूं हस्तियूं आहिनि, केतिरा ई नाला मौजूद आहिनि जिन पंहिंजो पाण खे उन मेराज ते, उन दर्जे ते पहुचायो ऐं सिंध जे माण्हुनि उनखे उहे इज़त ॾिनियूं, उहे मान ॾिना, उहे रुतबा ॾिना ऐं उनजा नाला इज़त सां ॻाया था। केतिरा ई सौंड माण्हू तव्हां नंढो राय वारे पासे हलो तव्हांखे हुते वधायो फ़क़ीर मिलंदो। वधायो फ़क़ीर पहिरीं हिंदू हो, उन पोइ इस्लाम क़बूल कयो, पर अॼु उनजी क़बर ठही पई आहे, माण्हू हुते वञनि था, चादरूं चढ़ाइनि था, हुते वञी उनजे लाइ फातिहा दुआऊं घुरनि था, उनजे लाइ माण्हू तमामु घणो दिलि में इज़त रखनि था। अहिड़े नमूने सॼे सिंध में तव्हांखे कोन्हे मकान में माण्हू मिलंदा जिन पोइ जे दौर जे अंदरि अची पंहिंजे अल्लाह रब्बुल आलमीन सां पंहिंजो पाण खे लॻायो, दिलि लॻायो, कोशिशि कई ऐं पंहिंजो पाण खे रब जे रास्तनि ते अॻियां वधायो, त हिन मज़हबी इस्लाम उन्हनि खे दर्जा ॾिना, उन्हनि खे मक़ाम ॾिना, उन्हनि खे आला दर्जनि ते पहुचाए छॾियो। असां उन्हनि खे वलीउल्लाह सॼोसीं, असां उन्हनि खे सिद्दीक़ीन सॼोसीं, असां उन्हनि खे औलियाउल्लाह सॼोसीं। इस्लाम में इहा बरहमण मज़हब वांगुरु इहा जेका क्लास हुई, जेका मज़हबी पेशवा थी सघंदी हुई, आम माण्हू मज़हबी पेशवा न थी सघंदो, या कीअं त न हुई। गॾो गॾु इस्लाम में असांखे ख़बर आहे, मस्जिद में पाण वेठा आहियूं, हिते पाण खे सैयद बि मिलंदा, हिते बरोज बि मिलंदा, हिते स्मार्ट बि मिलंदा, हिते हर ज़ात जो माण्हू तव्हांखे मिलंदो, हिते लगारी मिलंदा, हिते तव्हांखे मक्सी बि मिलंदा, हिते तव्हांखे मस्तोई बि मिलंदा, हिते तव्हांखे ख़ासकेली बि मिलंदा, हिते तव्हांखे चन्ना बि मिलंदा, हिते हर ज़ात जो माण्हू साॻी बराबरी में वेठो आहे। कुझु देर अॻु में नमाज़ थी, इन सब मंदी में कोन चयो त बरोज अॻियां थींदा या सैयद अॻियां थींदा या समाट अॻियां थींदा, जेको जिते जाइ मिले उते बीह हूंदो। इमाम जे लाइ हिकिड़ो फ़ैसिलो अहले जमात जे मथां रखियो वियो आहे, जेके जमात नमाज़ अदा कंदी। तव्हां ॾिसो पाण मंझां तव्हां मंझां केरु अल्लाह जी मार्फत जे मामले में, तक़वा में, परहेज़गारी में, दीन जी ॼाण में अॻियां आहे, उनखे मसइले ते विहारो, भले उहो केरु बि हुजे, भले कल उहो मेघवाड़ो हुजे, इस्लाम क़बूल कयो हुजे, तव्हां उनखे मसइले ते विहारंदो, तव्हां सभु उनजे पुठियां बीहंदो। इहो असांजे इस्लाम असांखे सेखारियो। पर सिंध उन वक़्तु इन बुध मज़हब जे वञण खां पोइ जेको बरहमणी निज़ाम हिते क़ाइमु थियो, इन निज़ाम जी चकी मंझि पीड़िजी रहियो हो। ऐं सिंध जी हालतुनि में असांखे इहा बेनती, शूदरनि जे लाइ ख़ासि फ़ैसिला थियनि था। शूदरनि जे लाइ इहो इबादत खाननि में दाख़िल कोन थी सघंदा, छाकाणि जो पलीत नाउज़ बिल्लाह, ऐं इंसान आहियां, असां इंसानी मुआशरे जा रहंदड़ फ़र्द आहियूं। असां इहा मूंखे ख़बर आहे त पलीत असां जेकॾहिं कंहिं जानवर खे चवंदा आहियूं त कुते खे चवंदा आहियूं, या ॿियो जानवर जो नालो न वठिजे। उहो जेकॾहिं मस्जिद में घिरी पाण मस्जिद खे साफ़ कंदासीं, बाबा जा क़दम हिते आहिनि, साफ़ कयो, पाक कयो, मस्जिद ख़राब थी वेंदी। ही इंसाननि खे पलीत सघंदा हुआ। जेकॾहिं शूदर उन्हनि जे इबादत खाने में घिरी, मंदर में घिरी, त पूरे मंदर खे धोए पाक कबो, त शूदर घिरी इंसान हो। जहिड़े नमूने ॿिया इंसान पैदा थिया, तहिड़े नमूने उहो इंसान पैदा थियो। त शूदरनि खे मज़हबी इबादत खां उन अचण जी इजाज़त न हुई। शूदर जे लाइ हुकुम हो त पेर में जुती न पाईंदो, पेर उघाड़ो हूंदो। शूदर जे लाइ हुकुम त मथे ते टोपी न पाईंदो, टोपी पाइण जी निशानी सम्झी वेंदी उन दौर में। मथे ते टोपी न पाईंदो, छाकाणि जो बेस्तो आहे, घरां निकिरंदो गॾु कुतो खणी निकिरंदो। शूदरनि जे लाइ इहो पूरो निज़ाम रखियलु हुआ। इन पूरे मज़हब जी जेकॾहिं तव्हां ऐं असां मुशाहिदो कयूं, पढ़ूं वञी, त असांखे इंसाननि मंझि इहा तफ़रीक़, इहा असांखे इंसाननि मंझि हिकिड़ो भेद ऐं फ़र्क़ु नज़र ईंदो। इहो उन दौर जे अंदरि मौजूदु हो, सिंध जे अंदरि। इन भेद वई निज़ाम वारो जेको मौजूदु सिस्टम सिंध जे अंदरि हली रहियो हो, उन दौर में मोहम्मद बिन क़ासिम इस्लाम जी सिपह वठी सिंध जे अंदरि आयो आहे। ऐं सिंध में ते राजा ॾाहिर सां उनजो मुक़ाबिलो थियो आहे। हाणे राजा ॾाहिर नालो त फ़र्द जो आहे, पर राजा ॾाहिर हिकिड़े निज़ाम जी नुमाइंदगी करे रहियो, ऐं राजा ॾाहिर हिकिड़े निज़ाम जी सरबुलंदी जी जदोजहद करे रहियो, ऐं राजा ॾाहिर हिकिड़े निज़ाम जी बका जी जदोजहद करे रहियो। हू कहिड़े निज़ाम जे लाइ जंग जोड़े रहियो? हू बुत मज़हब जे लाइ, हू शिरक जे लाइ, हू बुत खाननि जे लाइ, हू बुतनि जे लाइ, हू शूदरनि जे लाइ, हू ब्राह्मणनि जे लाइ, हू खस्तिरनि जे लाइ, हू इंसाननि जी ज़िलत वारे निज़ाम खे दुनिया जे अंदरि बाक़ी रखण जे लाइ जदोजहद करे रहियो। ऐं ॿिए पासे हिकिड़ी फ़ौज आहे हुई, जंहिंजो सालार सिर्फ़ु 17 सालनि जो हिकिड़ो जवान हो, ऐं उन जवान जे पोयां हिकिड़ी फ़ौज हुई। उहो फ़ौज वठी सिंध में इन करे आयो हो
त सिंध जी सरज़मीन में हिन दीन इस्लाम जे पैगाम खे पहुचायो वञे त जीअं सिंध जा माण्हू अमनी आशिया इंसानी रुतबे जे इन पैगाम खे सम्झनि, इस्लाम जे वेझो अचनि, इस्लाम खे क़बूल कनि। उन खां पोइ तारीख़ पंहिंजा वर्क उछलाए थी। ऐं वरी अफ़सोस सां तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी ॻाल्हि रखां त सिंध जी तारीख़ सां जेतिरो ज़ुल्म इस्लाम खां अॻु में थियो आहे, एतिरो ज़ुल्म कंहिं बि दुनिया जी क़ौम, कंहिं बि दुनिया जी तारीख़ में, कंहिं ख़िते में नथो मिले। सिंध में सभु कुझु हो। सिंध में हुक्मरानी हुई, सिंध में कारोबार हुआ, सिंध में रस्म रवाज हुआ, सिंध में मेला मलाकड़ा हुआ, सभु कुझु हो। जेकॾहिं सिंध में न हो त सिंध में तारीख़ न हुई। अॼु सिंध जे कंहिं बि माण्हू खे खणी, सभु हाणे सिंध जा रहंदड़ आहियूं, असां सभु हाणे पंहिंजो पाण खे सिंधी सॾायूं था। असां जॾहिं सिंध जी तारीख़ जो क़दीम तरीन किताब खणी अचो, असां सभु या सभु माठि करे वेही रहंदासीं। सिंध जी तारीख़ जो को बि किताब अहिड़ो न आहे जेको हिंदू मज़हब जे उन दौर में लिखियो हुयो, को बि किताब न आहे। सिंध जी तारीख़ जो पहिरियों किताब आहे चचनामो, पहिरियों किताब आहे चचनामो। ऐं असुल किताब चचनामो ई असांजे साम्हूं गाइब आहे। असुल किताब चचनामो बि कोन्हे। असुल किताब छा हो, अॼु ॾींहं ताईं तारीख़ जे खोजण में लॻी वई त ख़बर त पए किताब हो कहिड़ो। छो जो जेको असां वटि चचनामो आहे इहो फारसी मां सिंधी में तर्जुमो थियो आहे। चचनामो फारसी में कोन लिखियो वियो हो, चचनामो अरबी में लिखियो वियो हो। ऐं उनखे तर्जुमो कयो अली कूफी, जेको कूफे में जंहिं आयो सिंध में, हिजरत करे आयो, वक़्त जो थी वियो हुयो। उन फारसी में तर्जुमो कयो हो अरबी में जां, ऐं पोइ हाणे वञी वरी मुश्किल सां सिंधी में तर्जुमो थियो आहे हिन पाकिस्तान ठहण जी तारीख़ जे अंदरि। त सिंध जी तारीख़ जो सभ खां ॾाढो किताब चचनामो। उनजो लेखक केरु आहे अॼु ॾींहुं ख़बर कान्हे, अॼु ॾींहुं जी ख़बर कोन्हे उनजो लेखक केरु आहे। छाकाणि जेको तर्जुमो अली कूफी कयो फारसी में, उन फारसी तर्जुमे में किथे बि कोन लिखियो थी किताब कंहिंजो लिखियलु हो। उन पाण तर्जुमो कयो, ॿुधाई मूंखे किताब मिलियो, सिंध आहे, सिंध काज़ी रहंदा हुआ, अरोड़ वारे पासे में उन्हनि वटि वियुसि, मुंहिंजा वास्ता हुआ, सलामदा हुआ, किताब मूंखे ॾिनो, अरबी में हिकिड़ो किताब हो, मखतूत हो, मूं हुन किताब खे ॾिठो, मूं हुनखे तर्जुमो कयो ऐं उहो तर्जुमो जेको सो चचनामो सरायो। चचनामो हुनजो नालो न हो। उन खां पोइ तव्हांजे हिते जाफ़र लगारी जो साईं डॉक्टर अली बख्श बलोच साहब, उन इन चचनामे ते वरी तहक़ीक़ कई आहे ऐं तमामु ज़बरदस्त तहक़ीक़ कई अथसि। अहिड़ी शानदार तहक़ीक़ कई अथसि जो तहक़ीक़ जो मयार जीअं हदीस ते तहक़ीक़ कबी आहे न, उन नमूने रखियो अथसि त जीअं का बि कूड़ी रिवायत इन चचनामे जे अंदरि मौजूदु न हुजे। पाण लिखे थो त असुल जेको मुसवद हुओ उहो चचनामो हुई कोन, उहो जेको शायदि जो नालो फतहनामो हो। हाणे जेको तर्जुमो थी आयो आहे, सिंधीअ में बोर्ड वारनि छापियो आहे किताब, उन नालो लिखियलु आहे फतहनामो उर्फ़ चचनामो। पर इहा बि कान्हे त असुल किताब फतहनामो। पर इहा एतिरी ॻाल्हि मालूम थियण खां पोइ वरी इहा ख़बर कान थी पए त इन जो असुल लेखक केरु हो। पोइ डॉक्टर साहब वरी तहक़ीक़ कई आहे। उन तहक़ीक़ करण खां पोइ डॉक्टर साहब इहो लिखे थो त असुल जेके इन में रिवायतूं मूं पढ़ियूं आहिनि, उन रिवायतुनि मां मूंखे 37 कुल रिवायतूं आहिनि, जिन मां 24 रिवायतूं मूंखे मदाइनी जूं मिलियूं। मदाइनी अरब जो वॾो मशहूरु तारीख़दान, वॾो मोतबर तारीख़दान। जीअं असां हदीस में इमाम बुखारी खे ऐं हदीस में असां मुस्लिम शरीफ़ खे दर्जो ॾींदा आहियूं, उन तहक़ीक़ खे हिकिड़ी मुस्तनद तहक़ीक़ सम्झंदा आहियूं, तीअं तारीख़ जे मामले में मदाइनी जी तहक़ीक़ खे तमामु वॾी मोतबर तहक़ीक़ सम्झो वेंदो आहे। त 24 रिवायतूं उन जूं, त माना किताब असुल मदाइनी जो हूंदो। बाक़ी जेके 13 रिवायतूं हुन में शामिल कयूं आहिनि, सोचे थो त या त ॿियनि अरब राइटरनि जूं आहिनि, लेखकनि जूं आहिनि, या वरी कंहिं फारसी वारनि जूं आहिनि, या वरी जेको लेखक पाण लिखे पियो उनखे माण्हुनि जे वाता ॻाल्हियूं मालूम थियूं, उन माण्हुनि जे वाता ॻाल्हियूं मालूम थियण करे किताब में शामिल करे छॾियो। सिंध जी तारीख़ जो मामिलो इहो थियो। हाणे मामिलो इहो थो पैदा थिए त अॼोके हिन दौर जे अंदरि सिंध जी तारीख़ सां थियल इन एॾे वॾे वेझनि खां पोइ जो हिंदू हिते रहिया, के चवंदा 60 साल हुकूमत कयूं, के चवंदा 70 साल हुकूमत कयूं, के चवंदा 90 साल हुकूमत कयूं, के चवंदासीं माना 60 खां 90 साल जे अंदरि अंदरि हुकूमत जे कुल 3 हुकुमरान हिंदू मज़हब जा रहिया, ब्राह्मण हुकुमरान रहिया। चंदर रहियो, उन खां अॻु में चच रहियो, चच खां पोइ वरी राजा दाहिर रहियो, 3 हुकुमरान रहिया। इन करे कुल इहा ई ॻाल्हि सम्झंदी त 3 हुकुमरान त माना वधि में वधि 60 साल 70 साल हूंदो, 80 साल त बि शक जी ॻाल्हि आहे, 90 साल त बि शक जी ॻाल्हि आहे। पर इन जो आगाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिजरत सां गॾु थियो आहे तक़रीबन वॾी, या त पाण सगोरनि हिजरत कई आहे तॾहिं, या पाण सगोरनि जो विसाल थियो आहे तॾहिं चच जी हुकुमरानी सिंध ते क़ाइमु थी आहे। माना इहो लॻभॻि साॻियो दौर आहे, 70 खां 80 साल हिननि हुकुमरानी कई आहे। 70 खां 80 सालनि जी हुकुमरानी में हिननि को बि हिकिड़ो किताब सिंध जी तारीख़ जो न लिखियो, को बि हिकिड़ो लेखक पैदा कोन थियो, का तारीख़ मौजूदु कान्हे। के कतबा मिलनि था, उन्हनि ते जेका अखर लिखियल आहिनि, अखर कंहिंखे सम्झ में कोन था अचनि। मोइंजोदड़ो जी तहज़ीब 5000 साल पुराणी तहज़ीब, उते जेके तख़्तियूं मिलनि, तख़्तियुनि में छा लिखियल आहे कंहिंखे ख़बर कान थी पए। माना तारीख़ आहे कान सिंध जी। इस्लाम हिते सिंध में अची सिंध खे तारीख़ ॾिनी आहे। पहिरियों भेरो सिंध जी तारीख़ जेके लिखी वई उहा इस्लाम लिखी अचे।
ऐं उन तारीख़ खे लिखण जे लाइ जेके सोर्सिस जेके ज़राए इस्तेमालु कया विया उहे उन दौर जा जेके वॾा वॾा मुहक़िक़ हुआ हिकिड़ो चाइना जो मुहक़िक़ सिंध में आयो आहे ऐं उन चाइना जे मुहक़िक़ में जेका तहक़ीक़ कई आहे उहा मदाइनी जी तहक़ीक़ ऐं जेका अली कुफ़ी जी तहक़ीक़ सां काफ़ी मिले थी इहा तारीख़ी हक़ीक़तूं निकिरियूं। हाणे सुवाल इहो पैदा थिए त जॾहिं सिंध जी तारीख़ खे असां एतिरो मुंधल ॾिसूं था गैर वाज़े ॾिसूं था ऐं चिटो ॾिसूं था त सिंध जी इन तारीख़ जे बारे में असां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कीअं था बि करे सघूं त हिन सिंध जी जेका हुकूमत हुई राजा ॾाहिर हो या चचो हो या चंदर हो इहे वॾा मोतबर इंसान हुआ इहे वॾा इंसान हुआ सिंध जा वॾा सपूत हुआ इहे ऐं इन्हनि सिंध जे मथां जेका हुकुमरानी कई सिंध जे माण्हुनि जे दिलि वटाउनि इहा हुकुमरानी कई ऐं उन्हनि जे हुकुमरानी जे नतीजे जे अंदरि सिंध जा माण्हू वॾे सुख जी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हुआ। इहा जेकॾहिं सोच सिंध जो माण्हू जेकॾहिं को रखे थो त उनखे चवणो पवंदो त जेकॾहिं तव्हां इहा ॻाल्हि कयो था त पोइ हक़ाइक़ खे ॾिसो त हक़ाइक़ तव्हांखे छा था ॿुधाइनि। हक़ाइक़ इहे आहिनि त मोहम्मद बिन क़ासिम जॾहिं सिंध में आयो आहे त सिंध में हुनजो पहिरियों मुक़ाबिलो दीबंद थियो आहे। उन खां पोइ जंहिंमहिल नेरून कोट ते आयो हैदराबादी फौज मुक़ाबिलो कोन कयो किले जो पाण ॿाहिरि निकिरियासीं वक़्त जा दरवाज़ा खुलिया वञो सदा वाइदो कयो हैदराबाद तव्हांजे हवाले शोस्तान वियो आहे उते किले जे ॿाहिरां वासिलो कयो अथसि किले जो अॻुवाण भॼी वियो आहे शेरनि जे असां पहिरीं चयोसीं सभु त तूं इस्लामी फौज सां मुक़ाबिलो न कर तूं कोन करे सघंदे मुक़ाबिलो कर हरू भरो सघे मुक़ाबिले ॿियारी असांखे अमान ॾे मोहम्मद बिन क़ासिम अमान ॾेई छॾी। उन खां पोइ सेसम जे किले ते वियो सेसम जो किलो ईअं फतेह थी वियो आहे त सिंध जी फौज सिंध जा माण्हू छो कोन पिया मोहम्मद बिन क़ासिम सां मुक़ाबिलो कनि छो कोन पिया फौजूं साम्हूं अचनि। उन जो सबबु इहो आहे त सिंध जा माण्हू राजा ॾाहिर चंदर ऐं चच जी हुकुमरानी मां बेज़ार हुआ ऐं छो बेज़ार हुआ उन जा पूरा सबूत मौजूदु तारीख़ जेका लिखी वई आहे जेका पोइ जी तारीख़ लिखी वई आहे ऐं पोइ जी तारीख़ खे बि सभु तस्लीम कनि था त उहा चच चंदर ॾाहिर इहे बरहमण हुकुमरान हुआ इन्हनि खां अॻु में हुकुमरान कयो सिंध में त ख़बर पई त सदियुनि खां सिंध जे अंदरि जेका हुकुमरानी हली पई हज़ारे सालनि खां सा बुद्ध मज़हब जे माण्हुनि जी हुकुमरानी पई हली। आख़िरी जेको हुकुमरान बुद्ध मज़हब जो गुज़रियो घराणो गुज़रियो उहो राय घराणो हो राय सहासी 5 हुकुमरान 125 सालनि ताईं हुकुमरानी सिंध जे अंदरि कयो। सिंध ख़ुशि हुई सिंध ख़ुशहाल हुई सिंध शादाब हुई सिंध जा माण्हू बुद्ध मज़हब में ज़ात पात कान हुई छाकाणि जो बुद्ध मज़हब हिंदू मज़हब जे इन ज़ात पात जे निज़ाम जे रद्दमल में मज़हब वजूद में आयो। गौतम बुद्ध बग़ावत कई हुई हिंदू मज़हब खां ऐं उन बग़ावत जे नतीजे में जेको हुन आदर्श ॾिना हुन जेको धर्म ॾिनो हुनखे बुद्ध मज़हब जो नालो ॾिनो हुन जो ज़ात पात कान्हे ऐं हुन जो अमन खे इख़्तियार कयो कंहिंसां विढ़ो न को हिकिड़ी जमात वारे तव्हांखे ॿियो ॻाल्हि सां ॻोल्हियोसि इंसान ख़ुशि थिए इंसान जे मज़हब जे तौर ते सिंध में इहो बुद्ध मज़हब जो हुकुमरान आयो सिंध जा माण्हू ख़ुशि हुआ हुनजे अंदरि। पोइ जंहिंमहिल ॾाहिर जे पीउ चच जी सिंध में हुकुमरानी कई तिन चच ज़ात पात जो निज़ाम मुक़ररु करे छॾियो पूरे हिंदुस्तान में 5000 ब्राह्मण सॾाया विया ऐं किथे जेको 25000 ब्राह्मण सॾाया विया जिन खे हिते सिंध जे अंदरि हुकुमरानी जा रस्ता मुहैया कया विया हर तरह जी मज़हबी पेशवाई हुन जे हवाले कई वेंदी त सिंध में हिकिड़ो अहिड़ो निज़ाम मुसलत कयो वियो हिन जे अचण खां पोइ हिन हिंदू मज़हब ब्राह्मण मज़हब जे अचण खां पोइ जो सिंध जा माण्हू जेके अॻु में ख़ुशहाली अमुन बराबरी इंसानियत जो जेको मज़हब खणी हलिया पिए ऐं निज़ाम खणी हलिया पिए उन निज़ाम जे मुक़ाबले में जो हीउ निज़ाम सिंध जे अंदरि आयो त हिन निज़ाम अची सिंध जे माण्हुनि खे ग्रुपनि में दर्जनि में अक़लियत में अक्सरियत में विराए छॾियो के घटियाइनि की आला आहिनि इंसान जे अंदरि मयारात मुक़ररु करे छॾिया कि माण्हू इन हिंदू मज़हब जे मज़हबी हुकुमरानी में ख़ुशि न हुआ। इन जे करे जीअं ई इस्लाम हिन धरती में दाख़िल थियो इस्लाम खे हिन धरती जे माण्हुनि ख़ुशामदीद चयो हर जाइ ते जिथे ॿुध हुआ उन्हनि ॿुध में फौरन इस्लाम खे क़बूल करणु शुरू करे छॾियो। हीउ नेरून कोट जेके हैदराबाद चवंदा आहिनि इन नेरून कोट जो उन वक़्तु जेको हुकुमरान हो उहो हुकुमरान ख़ुदि ॿुध मज़हब जे खां मुतासिर हुकुमरान हो इन करे मूंखे तोसां विढ़णो ई कोन्हे आउं तुंहिंजी हुकुमरानी में ख़ुशि आहियां। ऐं साॻियो मामिलो सेवण में थियो सिरोस्तान में थियो जो उते बि जेके माण्हू हुआ शहरी हुआ ॻोठाणा हुआ जेके अक्सरियत हुई उहे सभु ॿुध मज़हब जा माण्हू हुआ उन्हनि चयो न असांखे न आहे विढ़णो इस्लामी फौज सां हिननि ॻाल्हि जेका कंदा बहितर कंदा निज़ाम जेको कंदा बहितर कंदा असांखे निज़ाम क़बूल असां हिन निज़ाम में ख़ुशि रहंदासीं हिननि खे भले अचणु ॾियो। अहिड़े नमूने सिंध जे माण्हू तमामु खुली दिलि सां ख़ुशामदीद चयो। ऐं हिकिड़ो ॿियो सबूत जेको हिन हवाले सां पेश करे सघे थो उहो इहो आहे त मोहम्मद बिन क़ासिम कुल 12000 जी फौज वठी आयो 6000 जो लश्कर शाम मां आयो ऐं 6000 जो लश्कर हिनखे हितां मिलियो मकरा खां मिलियो हो सरांदी खां जेको रस्तो पूरो अचे थो थी मिलियो हो ते जेको 12000 जो लश्कर सिंध में आयो सिंध ते पूरो हिकिड़ो वॾो ख़ितो हो हीउ कराची खां वठी मकरान खां वठी करे हीउ सिंध कश्मीर ताईं जेका सिंध जूं सरहदूं मौजूदु हूंदियूं हुयूं तेॾी वॾी सिंध में छा फौज एतिरी बि कान हुई जेका 12000 जो मुक़ाबिलो करे सघे। ऐं इन खां अॻु में ॿ लश्कर जेके सिंध में आया हुआ बदेन जो लश्कर आयो अब्दुल्ला जो लश्कर आयो उन्हनि ॿिन्ही लश्करनि खे मात मिली शिकस्त मिली ऐं ॿई बेदर्दी सां लश्कर पूरा जा पूरा कुठा विया मुसलमाननि जा उन दौर में
یہ کہے گا برہمن فوج میں مقابلہ تھو جو پہلے مقابلہ تھے دونوں میں تھا جو کامیاب نہ تھی سکیا کے نہ تھی سکیا پر محمد بن قاسم پہلے مقابلے میں کامیاب نہیں کرتے وجی بولو ایک بڑا مقابلہ تھو. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اسی طریقے سے کہ سندھ کے اندر جو یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام یہاں پر آیا وہ تلوار کے زور پر آیا تو تلوار کا زور 12,000 لوگ لے کر پورے سندھ کے لاکھوں کی آبادی وہ ظاہر جس کے بعد کیا آ جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان فوج تھی. 12,000 اور 1 لاکھ کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن محمد بن قاسم کی اس 12,000 فوج نے اس 1 لاکھ کی فوج کو شکست دے دی. اتنا بڑا مقابلہ کیا. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ سندھ کی تاریخ کے اندر ہم یہ بات جب کرتے ہیں کہ سندھ کے لوگ راجہ داہر کی حکمرانی سے خوش نہیں تھے تو وہ غلط بات نہیں کرتے. پہلا سبب میں نے آپ کو بتا دیا. پہلا سبب یہ تھا کہ مذہب کا فرق ہو گیا. راجہ داہر آیا, چچایا, چندر آیا, یہ حکمرانی آئی تو یہ ایک مذہب آیا, ایک عقیدہ آیا, ایک رہن سہن آیا, ایک فطرت آئی, ایک سوچ آئی. اور اس سے پہلے کی سوچ اس سے بہتر سوچ تھی تو لوگوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا ان لوگوں کو. اسی وجہ سے وہ ان سے بیزار تھے, ان سے تنگ تھے, ان سے نفرت کرتے تھے وہ لوگ. اور جب ان کو اسلام کی حکمرانی کی صورت کے اندر محمد بن قاسم ملا اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے پہلے اسلام کے وفود یہاں آ چکے تھے, صحابہ یہاں آ چکے تھے, تو غلط بات نہیں کہتے. ثابت ہے کہ لوگ آئے تھے اور ان لوگوں کے رہن سہن میں, ان کے اعتبار میں, ان کے طور طریقے میں, ان کے معاملات میں لوگوں نے جو اعلیٰ خوبیاں دیکھی. اسلام تو لوگوں نے متعارف کرا دیا سندھ کے اندر. اسلام حکمران نہیں تھا. اسی طرح سرانگیب کے اندر بھی ہوا تھا کہ لوگوں نے اسلام متعارف کرا دیا تھا لیکن اسلام حکمران نہیں تھا. سرانگیب آخر وقت تک وہاں کا راجہ, وہاں کا شہنشاہ, وہاں کا حکمران, مسلمان حکمرانوں سے عقیدت رکھتا تھا اور محبت کرتا تھا لیکن تھا وہ اپنے مذہب پر. اسلام سے ٹکر نہیں کرتا تھا. اسلام کے لوگوں نے کہا کہ آؤ تم بھلے میرے ملک کے اندر آؤ, بھلے اپنی تبلیغ کرو, بھلے اپنی دعوت کو پیش کرو, بھلے اپنی مرضی کے مطابق کیا زندگی گزارو, تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور جب اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں تھی تو اسلام وہاں پر حکمران نہیں بنا, اور حکمران نہیں بنا آج تک سرانگیب کا علاقہ ایک کفر کی سرزمین, اسلام کی سرزمین نہیں بن سکا. تو ثابت یہ ہوا کہ انفرادی طور پر لوگوں کا آ کر رہنا کہیں پر وہاں مذہب کو قائم نہیں کر سکتا. مذہب قائم کسی علاقے میں تب ہوتا ہے کہ جب وہاں کی حکمران حکومت سے ٹکرا کر آپ اسلامی حکومت وہاں قائم کرتے ہیں. اسی لیے محمد بن قاسم یہاں پر آیا اور اس نے یہاں کی برہمن حکومت کا مقابلہ کر کے برہمن حکومت کو شکست دے کر اسلامی حکومت قائم کی تو آج تک اسلام یہاں پر موجود ہے. یہ ایک بڑا سبب ہے. یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم ہے. اب اگر کوئی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ محمد بن قاسم سے نفرت ہمیں اس لیے کہ وہ غیر تھا, غاصب تھا, غصب کیا اس علاقہ سندھ کا حق سندھ کے لوگوں کا حق, خود آگے حکمران بن گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ راجہ داہر ہمارا اپنا تھا, سندھ کا سپوت تھا, سندھ کا بیٹا تھا. تو یہاں پر ان کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے. سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی کوئی ایک کتاب یہ نہیں ثابت کرتی کہ چچ چندر اور راجہ داہر یہ سندھی تھے. یہ سارے کے سارے کشمیری تھے, کشمیری نسل کے, سندھی تھے ہی نہیں ہے. تو جس طرح راجہ داہر غیر تھا اور غاصب تھا تو میں آپ محمد بن قاسم کے لیے کوئی بات کہہ دو, میرے کو اعتراض نہیں ہے. میں دونوں غیر تھے. جب دونوں غیر تھے دونوں کے لیے برابر کا معاملہ رکھو, دونوں کے لیے بھلے یکساں قسم کی آپ اپنے دل کے اندر محبت رکھو, نفرت رکھو, جو رکھنا بھلے رکھو. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کہو کہ نہیں راجہ داہر جو شہید اعظم ہے اور محمد بن قاسم لٹیرا اور غاصب ہے, اگر یہ بات کرتے ہو تو پھر ہم اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, پھر ہمیں یہ بات قبول نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو 1400 سال پہلے کی تاریخ سے محبت ہے اور 1400 سال سے جو میرے محمد مصطفیٰ کا مذہب دنیا کے اندر چل رہا ہے, جو آج بھی میرا مذہب ہے, جو کل بھی میرا مذہب تھا اور کل بھی میرا عقیدہ تھا اور آج بھی میرا عقیدہ ہے, اور جو میرے دادا کا, میرے پردادا کا اور میرے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا جو دین اور مذہب اور عقیدہ تھا, ہمیں تم سے بڑھ کر اپنے علاقوں سے اور اپنے صحابہ سے اور اولیاء سے محبت ہے. تم ان کی محبت میں کہتے ہو کہ وہ غاصب, محمد بن قاسم غاصب تھا اور راجہ داہر ہیرو تھا. ہم کہتے ہیں کہ راجہ داہر غاصب تھا, محمد بن قاسم ہمارا ہیرو تھا. اس لیے وہ ہیرو تھا کہ محمد بن قاسم نے یہاں ہمیں اسلام کا پیغام پہنچایا تھا. تم اپنا تعلق جوڑو جا کے ان سے, تم اپنا تعلق جوڑو جا کے, ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم بھلے اپنے کو داہر کی اولاد کو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اسی کا عقیدہ اختیار کرو, تم اسی کا ایمان اختیار کرو, تم بھلے ان کے مذہب کو پسند کرو, تم بھلے ان کے ذات پات کے, ان کے گھٹیا شودرانہ نظام کے اندر اپنے آپ کو جا کے پیش کر دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اسلام کے خلاف تم انگلی اٹھاؤ گے, اسلام کے پر تم انگلی اٹھا کر کہو گے نہیں اسلام غلط تھا اور کفر کا وہ نظام, بت پرستی کا وہ نظام, ذات پات کا وہ نظام درست تھا, تو ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. ہم کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے, پھر ہم کہیں گے بات پیش کرو. کس طرح آپ یہ بات کرتے ہو؟ اگر آپ کہتے ہو کہ محمد بن قاسم لٹیرا تھا اور راجہ داہر ہیرو تھا, پھر پتہ کیا کہتے ہیں, پھر یہ اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں, جرات کرتے ہیں. ایک کتاب لکھی گئی سنجا سورما, اس کتاب کے اندر لکھا گیا کہ راجہ داہر شہید ہے.
آگے بڑھ کر کہا گیا شہید اعظم ہے. آپ ذرا تصور کرو, آپ اہل ایمان بیٹھے کلمہ پڑھتے نا, کلمہ پڑھے ذرا سب لوگ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا اس کلمے کو پڑھنے والا شہید کی معنی نہیں جانتا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے کیا کہا ہے شہید کون ہے؟ رسول نے کیا کہا ہے شہید کون ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہے شہید کون ہے؟ کیا کسی کافر کو, کسی دہریے کو, کسی لا دین کو, کسی ہندو کو, کسی برہمن کو شہید کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے ہمارے شہداء کی توہین کر دی. شہید امیر حمزہ کو راجہ طاہر کے برابر کر دیا آپ نے. آپ نے امام حسین شہید کو, شہید شہداء کے سردار ہیں وہ, سید الشہداء, آپ نے ان کو جو درجہ ملا تھا شہید کا, وہ درجہ آپ نے طاہر کو دے دیا. برابری کر دی دونوں کے اندر آپ نے. اسلام کے جتنے بھی شہید اس دور سے آج تک چل رہے ہیں, جو اپنی جانوں کے نذرانے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں, رب کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ان کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا, خدا رب ذوالجلال کے گناہ, زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو کیا راجہ طاہر شہید کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ وہ بھی جنتوں کے اندر چلا گیا. کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو, کہ جن کے بارے میں حدیث کہتا ہے کہ جنت کے اندر عرش کے نیچے قندیلیں ہیں, شہداء کی روحیں قندیلوں میں بیٹھتی ہے. کیا راجہ طاہر کی روح ان قندیلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر اسلام کے ساتھ تمہیں محبت نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر وہ محبت جہاں تک رکھنی رکھ ہو جا کر, لیکن اسلام کے ان عقائد کو, اسلام کے ناموں کو, اسلام کی سوچ کو, اسلام کی ان اصطلاحات کو جو اسلام نے شہداء کے لیے استعمال کی, ان اصطلاحات کو آپ کسی کافر کے لیے, کسی داہر کے لیے, کسی برہمن کے لیے استعمال مت کرو. اگر یہ کرتے ہو تو اہل ایمان کی دل آزاری ہوتی ہے. پھر ان سے نفرت نہیں, پھر تم سے بھی نفرت ہو جاتی ہے لوگوں کو. اور یہی سبب ہے کہ لوگوں نے تم سے نفرت کی ہے سارے دور کے اندر. تم نے جتنا اپنے نظریات کو دنیا کے اندر فروغ دینے کی کوشش کی ہے, جتنا تم نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے, جتنا تم نے کتابوں کو لکھنے پر کام صرف کیا ہے, اتنا ہی لوگوں کی نفرت اور تھو تھو تمہارا مقدر بن گئی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں, یہ بھی کتاب کے الفاظ بتا رہا ہوں, آپ کو اٹھا کے پڑھ لیجیے گا, سندھ یاسوفہ کتاب پڑھ لیجیے گا. یہ بھی لکھا ہے کہ جو محمد بن قاسم سے دل کی بات کرتے ہیں, عقیدت کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بھلے یزید کے لشکر میں شمار کریں. یعنی کہ محمد بن قاسم سے محبت کرنے والا یزید ہے اور طاہر سے محبت کرنے والا حسینی ہے. کیسی بات کرتے ہیں یہ لوگ, مجھے بتائیں آپ. ان کی عقیدوں کو, ان کے ایمان کو, ان کی سوچ کو ذرا دیکھیں, کیسی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہ محمد بن قاسم سے جو محبت کی بات کرے گا وہ یزیدی بن جائے گا, اور راجہ طاہر سے محبت کرنے والا آدمی حسینی بن جائے گا. کیا امام حسین اس کام کے لیے اٹھے تھے؟ کربلا اس لیے بچے تھی کہ طاہر کا نظام قائم ہو جائے, طاہر کا نام سر بلند ہو جائے. اسلام کی تعبیر اور تشریح کو کس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ لٹریچر کے اندر من گھڑت باتیں لکھ کر. کوئی تاریخ نہیں, میں آپ سے کہہ دیتا ہوں, کوئی تاریخ نہیں ہے. میں جب بھی مجھ سے مکالمہ ہوتا ہے, پچھلے سال بھی یہاں پر مجھے لوگوں نے بتایا کچھ لوگ نوجوان آنا چاہتے ہیں, آپ سے مکالمہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں بھی آ جاتا ہوں, میں بھی ساتھ کتابیں لے کر آ گیا. میں نے کہا مجھے بتایا کہ کون سی کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ راجہ طاہر حسینی تھا, مجھے بتا دیں کون سی کتاب میں لکھا ہے سوائے آپ کی اپنی کتاب کے سندھ یاسوفہ. اور اس کتاب کی بنیاد کے بعد جو سندھ میں آپ سے نفرت ہوئی ہے, اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. نفرت کا باعث بن گئی وہ کتاب آپ کے نظریے سے اور آپ کی اس پوری تحریک سے. اسی لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر اگر یہ تحریکیں چل رہی ہیں تو یہ اسلام اور کفر کی تحریکیں ہیں. بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طریقے سے. یہ لوگ جو راجہ طاہر کے پرستار ہیں, ان کو تاریخ کا پورا علم ہے کہ تاریخ کس طرح آگے بڑھی ہے, کس طرح راجہ طاہر کا باپ چچ سندھ کا حکمران بنا تھا. اس چچ نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا. کہتے ہیں غاصب محمد بن قاسم, محمد بن قاسم تو کھلے میدان کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا تھا نا فوج لے کر, آؤ مقابلہ کرو, یہ غاصب کہلائے گا. وہ جس نے محلاتی سازشیں کی, رائے سہاسی کی بیوی سوہن دیوی سے تعلقات قائم کیے, راجہ کو زہر لیا گیا, راجہ بیمار ہو کر گھر میں گرتا ہے, محل کے اندر پڑ جاتا ہے, اعلان کہتا ہے راجہ بیمار ہے, ملنے جیسا نہیں ہے. اور پھر خطوط لکھے جاتے ہیں کہ جو بھی سندھ کی حکمرانی کے طاہر کے خاندان کے افراد ہو سکتے ہیں, سب کو آگا کہ تم ایک کر کے آؤ, اور محل کے اندر ایک کنواں کھدوا کے ایک کالے کمرے میں بند کر دیا گا. اس کنویں کو بلایا جاتا کہ آؤ ملاقات کے لیے اندر چلو, اور وہاں کنویں میں پھینک دیا جاتا بندے کو. ایک ایک کر کے پورے طاہر کے
پورے چند رائے سہاسی کے پورے خاندان کے تمام افراد کو اس طرح جو ہے کنویں کے اندر پھیر کے تہہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ جب خاندان میں سے حکمرانی کا وارث ختم ہو گیا، نہیں رہا کوئی، سارے خاندان کے لوگ بلوا لیے، جو جہاں جہاں راجہ تھا سب کے مختلف علاقوں کے اندر سب کو بلایا گیا کہ راجہ بیمار آ جاؤ، راجہ بیمار آ جاؤ، لوگ آتے گئے اور پھر ایک ایک کو اس طرح جو ہے نا ان کو ختم کر دیا، نسل کشی کر دی گئی سہاسی گھرانے کی، رائے گھرانے کی۔ اور جب سارے مار دیے اس کے بعد کہا کہ بادشاہ تو مر گیا، اور رانی نے کہا کہ میں اس کو حکمرانی کو لیتی ہوں اور میرے ساتھ جو ہے یہ چچ کا حکمران بنے گا۔ پھر یہ اروڑ کے اندر حکمرانی قائم ہوتی ہے، اور پھر اس حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے چچ باہر نکلتے ہیں سندھ کے، پورے سندھ کے اندر نکلتے ہیں، اور جہاں جہاں برہمن اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، وہاں پر جہاں بھی مقابلے کے اندر بدھ مذہب کے ماننے والے راجہ مقابلے بتاتے ہیں، ان کو تہہ تیز کر دیا جاتا ہے، بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، پورے پورے لشکر قتل کر دیے جاتے ہیں، تلوار کے سے ان کے خون بہا دیے جاتے ہیں۔ سندھ کے اندر بڑا سمپاتی کا معاملہ ہوا، بڑا خون بہایا گیا سندھ کے اندر، سندھ کی سرزمین خون سے لال کر دی گئی اس چچ اور چندر اور برہمن کی حکمرانی کے لیے، داہر کی حکمرانی کے لیے۔ تو سندھ کے محسن تھے یہ لوگ۔ ایک تو اصل سندھ کا جو خاندان تھا، رائے خاندان، اس کے اقتدار پر غاصبانہ قبضہ ان لوگوں نے کیا، سازشوں کے ذریعے ان لوگوں نے کیا، محلہ کی سازشیں ان لوگوں نے کی، اور اس کے بعد جب تک اقتدار پہ قبضہ ہو گیا تو پھر ایک نظام مسلط کر دیا گیا، اور وہ نظام کون سا نظام تھا؟ وہ نظام داہری نظام تھا۔ اس داہری نظام کی جو پوری کہانی تھی وہ آپ کے سامنے اگر آپ پڑھنا چاہیں، چچ نامہ کے اندر لکھی ہوئی ہے، جس کو فتح نامہ کہا جاتا ہے، تحفۃ الکرام کہا جاتا ہے، تاریخ سندھ کہا جاتا ہے، جنت السندھ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے پڑھ لیں، تاریخ معصومی کو پڑھ لیں، تذکرہ کو پڑھ لیں، کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں، ان تاریخ کی روایتوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ دور جدید کے جو آپ کے رائٹرز ہیں، ڈاکٹر مبارک علی کو پڑھ لیں آپ لوگ، سبت حسن کو پڑھ لیں آپ لوگ، جتنی بھی کتابیں آج کل کے دور میں لکھی جا رہی ہیں، ان تمام تر کتابوں نے بھی تاریخ کے انہی حوالوں کو اٹھایا ہے کہ جن حوالوں کو مسلم رائٹرز نے اٹھایا، مسلم محققوں نے اٹھایا، مسلم تاریخ کاروں نے اٹھایا۔ اس میں تاریخ اگر ثبوت دیتی ہے تو ثبوت اس بات کا دیتی ہے کہ غاصب داہر تھا، غاصب محمد بن قاسم نہیں تھا۔ پھر معاملہ جو داہر کا آتا ہے، وہ داہر کی سوچ کا بھی اندازہ لگائے۔ اس دنیا کی تاریخ کے اندر میں نے اپنی زندگی کے اندر دو بڑے واقعات سنے، پڑھے بھی صحیح۔ ایک پانڈے برادران تھے اور ایک داہری سوچ تھی۔ پانڈے برادران 5 بھائی تھے اور ان کی ایک ہی بیوی تھی، 5 بھائیوں کی مشترکہ بیوی۔ یہ انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ کیسا معاملہ تھا۔ اس کے بعد دوسرے تاریخ کے اندر یہ المناک انسانی سوچ کے حساب سے المناک واقعہ نظر آتا ہے، وہ داہر کا نظر آتا ہے کہ داہر اس انسانی دنیا کا وہ بد فطرت ترین انسان تھا کہ جس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی۔ آپ کہتے ہیں وہ شہید ہے، آپ کہتے ہیں وہ ہیرو ہے، آپ کہتے ہیں وہ سندھ کا محسن ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی مورتیاں بننی چاہیے۔ یہ کیسی سوچ تھی جس کو داہر لے کے چل رہا تھا؟ اس کا اپنا سگا بھائی اس کے اس عمل کے خلاف، جو آپ کے اس علاقے جس کو آپ منصورہ کہتے ہیں، شہزادپور کے برابر کا علاقہ تھا جو آج کل کا شہر دفن ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا دریا کے پانی چڑھنے کی وجہ سے۔ یہ پہلے برہمن آباد علاقہ تھا، یہی برابر میں محمد بن قاسم نے منصورہ آباد کیا تھا، پھر بعد میں شہزادپور اس کے برابر کا شہر ہے، یہ میروں نے اگر آباد کیا تھا شہر۔ تو یہ تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ برہمن آباد سے اس کا بھائی چلا داہر کا بھائی، اور اس نے جا کے اروڑ پر سکھر کی قریب اپنا لشکر لے کر گیا ہے۔ آمنے سامنے دونوں کے لشکر کھڑے ہو گئے، اور لشکر کیوں کھڑے ہو گئے؟ دنیا نے تماشا دیکھا کہ 2 بھائی اس بات پر لڑ رہے کہ چھوٹے بھائی نے اپنی بہن سے شادی کر لی تو بڑا بھائی اسے لڑنے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ لشکر پوزیشن کے اندر ہوئی کہ ایک برہمن بھی غیرت مند تھا جو بھائی تھا اس کا، اس نے کہا بہن سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ پورا واقعات ان تمام تاریخی کتابوں جن کے میں آپ کے سامنے نام کے لکھا ہوا ہے کہ اس نے شادی کی، رد عمل ہوا، اور اس رد عمل کے اندر فوج کشی ہوئی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ قلعے کے اندر محصور ہے، یہ لشکر لے کر باہر کھڑا ہوا ہے، چک چک کا مرض پھیلا، اور اس مرض کے اندر اس کا بڑا بھائی مر جاتا ہے۔ اس کے مرنے کی وجہ سے پھر وہ فوج واپس چلی جاتی ہے، ورنہ ایک بہت بڑا مار کا درپیش ہونے والا تھا کہ 2 بھائی آپس میں لڑتے، اس بات پر لڑتے کہ تم نے اپنی بہن سے شادی کیوں کی۔ پھر یہ بتا دیں کہ بہن سے شادی کیوں کر دی ہے؟ اس لیے بتایا کہ بہن سے شادی اس لیے کر دی گئی ہے کہ اس کے بارے میں نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ جو تمہاری اس بہن کا شوہر بنے گا وہ سندھ کا حکمران بنے گا۔ تو ظاہر کرتا تھا کہ بہن، ہم تو اپنے چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھپھا زاد بھائی کو بھی بہن نہیں دیتے اپنی۔ اس کا مقصد ہے کسی اور خاندان کا فرد ہوگا، دور کا کوئی رشتہ دار، دور کا راجا ہوگا، وہ سندھ کا حکمرانی کرے گا، تو بہن باہر نہیں جانی چاہیے، وہیں شادی کرنے دو۔ اس طرح اس کم ضرب نے اور بد فطرت انسان نے، بلکہ ذلیل انسان نے
اپنی بہن سے شادی کر لی جس کے پر آج تک کی انسانی تاریخ اس پر تھو تھو کرتی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہیرو۔ اب آپ کے اور ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ پھر کہا تھا کہ محمد بن قاسم زانی تھا، 17 سال کی عمر میں سندھ کے اندر آیا۔ ہم سب لوگ بالغ ہیں، انسان کے اندر بلوغت کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، جن سے جنسیت کے جذبات ابھرتے ہیں، کتنا سا گزرا ہوتا ہے۔ اور وہ جوان تو بیچارہ فوجوں کے اندر پلا تھا، پرورش اس کی فوجوں میں ہوئی تھی، سپاہ گیری کا اپنا فن تھا، شوق تھا، اس نے کہاں تک ریاشت کی ہوگی۔ لیکن جب سندھ فتح کرتا ہے تو اسی راجہ طاہر کی وہی بہن جو اس کی بیوی بنی ہوئی تھی، اس سے نکاح کرتا ہے۔ باقاعدہ سندھ کی ساری تاریخی کتابیں لکھی ہیں کہ نکاح کرتا ہے اس سے۔ تو اگر یہ زانی تھا تو نکاح کیوں کیا اس نے اس سے؟ اگر یہ زانی تھا تو نکاح کیوں کیا اس نے؟ ایک ہی عورت رکھی سندھ کے 3 سالہ دور کے اندر، 3 سال اور سندھ میں رہا، 3 سالہ دور کے اندر ایک ہی عورت رکھی، اور وہ بھی نکاح کر کے اپنے ساتھ رکھی، زنا کی صورت کے اندر اپنے ساتھ رکھی اس نے۔ اور وہ جو راجہ طاہر لشکر لے کر پہنچا ہے، یہ چچنامہ کے اندر روایت موجود ہے، چچنامہ کے اندر کہ طاہر اپنے سفید ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ایک طرف ایک عورت، دوسری طرف دوسری عورت بیٹھی ہوئی، کلی سے بیٹھی ہوئی ہے، ایک پان بنا کے دے رہی ہے اور تیسری تیر اٹھا کے دے رہی ہے۔ یہ عیاشی کا عالم دیکھیں میدان جنگ کے اندر۔ تو یہ محل کے اندر کیا عیاشیاں کرتا ہوگا؟ میدان جنگ میں اس عالم میں آیا ہے تو یہ محل کے اندر کتنی عیاشیاں کرتا ہوگا، ہم اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کو جس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اس تاریخ کے اس توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے حوالے سے ہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کی تاریخ کو سمجھیں تو سندھ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے ان سازشی عناصر کی سازشوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ آخر میں سوچنا پڑے گا کہ ظاہر پرستی اس خطے کے اندر کب سے آئی۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، دوبارہ دیکھنے کا پیمانہ تاریخ ہوتی ہے۔ ظاہر پرستی اس خطے میں کب آئی؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ پاکستان بننے سے پہلے سندھ کے اندر ظاہر پرستی تھی نہیں، اب ظاہر پرستی پیدا ہو گئی۔ 250 سال عربوں نے حکمرانی کی، اس کے بعد پھر دیگر خلفاء یہاں پر آئے، انہوں نے حکمرانی کی۔ جنید یہاں پر آیا، بہت بڑا حکمران تھا سندھ کے اندر، ولی اس نے دوبارہ سندھ کے اندر حکومت کو مستحکم کیا، آ کر مضبوط بنیاد پر قائم کیا۔ تو تاریخ تو یہ بتا رہی ہے، وقت کی تنگی حل میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ چند ایک باتیں میں آپ سے کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر یہ بات ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ آخری ظاہر پرستی آئی کب سے اور کیوں آئی۔ پاکستان بننے سے پہلے ظاہر پرستی نہیں ہے، انگریز دور کے اندر کوئی ظاہر پرست نہیں ہے یہاں پر، میروں کے دور میں کوئی ظاہر پرست نہیں ہے یہاں پر۔ آپ میروں کے دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ ظاہر کے اوپر وہ کتاب لکھی گئی ہو، ظاہر کی ستائش کی گئی ہو۔ تاریخی حوالہ اٹھا لیں، آج اس پہ اتنا کام ہو رہا ہے تاریخ کے اوپر کہ کوئی میروں کے دور کی تاریخ اٹھا کے لائے، کوئی انگریزوں کے دور کی تاریخ۔ انگریز نے جتنی تاریخ لکھی ہے، ایک انگریز رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ جو غاصب تھا، وہ بار بار غاصب لکھتا ہے، بار بار غاصب چچ غاصب چچ غاصب چچ، بار بار لکھتا ہے، ایک چیپٹر ہے پورا غاصب چچ کا دور ہے حکمرانی۔ انگریز نے غاصب کہا، اس نے تو ان کے پرستش نہیں کی، اس سے پہلے کی حکمرانی، اس سے پہلے کی حکمرانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو یہ اب اگر اس دور کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اگر حقائق ہم معلوم کرنا چاہیں تو پھر تاریخ، پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسے کون سے اسباب ہو گئے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو قاسم کو چھوڑ کے، اس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، محمد بن قاسم، یہ بن قاسم کہتے ہیں اور محمد کا نام استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بن قاسم پونڈ کہا جائے گا، محمد بن قاسم پونڈ نہیں کہا جائے گا۔ اب یا تو محمد، نعوذ باللہ میں کیا کہوں، نام سے مجھ چڑے، ورنہ محمد بن قاسم کہنے میں کیا، بن قاسم تو کہی رہے ہو نا، تو محمد بھی کہہ دو۔ سندھ یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل ہے، اس کا نام محمد بن قاسم ہے، اس کا نام تبدیل کر دیا کہ لوگ محمد کا نام نہ رہ سکے، کیونکہ نام ہی اس کا ایسا تھا، خدا نے اس کی پرورش اس طرح کروائی، اس کے والدین کے ذہنوں میں سے بات ڈال دی کہ اس کا نام ہی محمد بن گیا۔ اس کا اصل نام محمد تھا، قاسم کا وہ بیٹا تھا، اس کے نام لینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو معلوم اگر ہم تاریخ کے حوالوں سے کرنا چاہیں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کو محمد بن قاسم سے چڑ نہیں ہے، ان کو محمد بن قاسم سے چڑ نہیں ہے، اور نہ ان کو راجہ طاہر سے محبت ہے۔ ان کی چڑ اور محبت اگر ہے، نفرت اگر ہے تو اسلام سے، اور وہ کیوں ہے، اس کے بھی اسباب ہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ جب یہ پاکستان بنا تو پاکستان مدینے کے بعد اس سرزمین کے اوپر جو اللہ نے زمین بنائی ہے، یہ دوسری مملکت تھی جو اس بنیاد پر بنی کہ یہ
اسلامی نظریاتی مملکت ہوگی، اسلامی نظام اس کے پر قائم ہوگا، پورا کام اس کے پر تھا اس کے دور کا۔ جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک پاکستان کے بننے تک یہ پوری مسلم سوچ تھی کہ ہم ایسا خطہ حاصل کریں جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ یقیناً یہ جو پاکستان بن رہا تھا، اس پاکستان کے بننے کے خلاف دنیا کی تمام قوتیں موجود تھیں۔ امریکن سوچ بھی اس کے خلاف تھی، اور رشین سوچ بھی اس کے خلاف تھی، اور برٹش سوچ بھی اس کے خلاف تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو مہارت وجود لانا تھا پاکستان کو، اور پاکستان بن گیا۔ تو پاکستان کی ایک دشمن قوت پاکستان کے بننے سے پہلے موجود تھی، اور ایک دشمن قوت وہ بن گئی کہ جن کے اپنے عزائم اور خواہشات اس پاکستان بننے سے وابستہ تھے، جب وہ پورے نہیں ہو رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا پاکستان کو ڈھالو، پاکستان کو توڑ دو، یہ ٹوٹے گا تو پھر ہمیں ہمارے عزائم ہمارے حاصل ہوں گے، ہمارا مقصد ہمیں حاصل ہوگا۔ تو جب اس کو توڑنے گئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کی بنیادوں میں تو مضبوط میخیں گڑی ہوئی ہے اسلام کی۔ یہ جو پاکستان بنائی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نام پر ہے، اس کو تو توڑا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پاکستان سے محبت وہی محبت ہے جو اسلام سے محبت ہے ایمان کی۔ اب پاکستان کو کیسے توڑا جائے؟ تو پھر ان کی سوچ یہ بنی کہ جب تک ان کے دلوں سے تم اسلام کی محبت نہیں نکالو گے یہ پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا۔ اب انہوں نے حملے شروع کر دیے پاکستان اسلام کے اوپر، اسلام کی محبت نکل جائے، پاکستان کو جوڑ کر رکھنے والی چیز ہم اور آپ سب پاکستان کے لیے کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے کہ اسلام کا قلعہ ہی ہے، اسلام کی سرزمین ہے، اس کے لیے اس کی بقا کی جدوجہد ہمارے ایمان کا جزو ہے ایک، یہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں اس کے اوپر، اس کے لیے لڑنا کہ جہاد سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ اسلامی سلطنت ہے یہ۔ اس پاکستان کو توڑنے کے لیے یا توڑنے کے لیے کوئی بھی ہاتھ اٹھے گا اس کو مروڑ کر اس کو توڑ کر دیں گے ہم لوگ، ہم سب کا ایمان ہے یہ، ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ جہاد کی سوچ، یہ ایمان کی سوچ، یہ اسلام کی محبت جو پاکستان کے بارے میں ان اہل ایمان کے دلوں کے اندر موجود ہے، جب اس کو ختم نہیں کرو گے اس وقت تک یہ پاکستان نہیں ٹوٹ پائے گا۔ تو راجہ طاہر کی محبت کا درس وہی لوگ دے رہے ہیں جو پاکستان کی نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بیج کیسے بویا جائے گا؟ انہوں نے طے یہ کیا کہ جو اسلاف ہیں، اسلاف ہمارے بڑے بزرگ، ہماری ایمانیت کا معاملہ، ان کے پر رقیق حملے کرو تو ان کی محبت ختم ہو جائے۔ اور پہلا حملہ انہوں نے راجہ محمد بن قاسم پر کیا۔ سیدھی بات ہے کہ آپ کو دو روپ دینے پڑے گی نا، جب یزید اور حسین کی بات کرو گے اور اسی پیمانے پر محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کو لے کر آ جاؤ گے تو اسی طرح دو پیمانے بن جائیں گے، آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ لے کر آ جاؤ گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ سندھ بڑی مقدس سرزمین ہے، سندھ بڑی مقدس سرزمین ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا موئن جو داڑو ہے یہ بیت المقدس سے بڑا محترم ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ جو کعبۃ اللہ شریف ہے اس کے پر غلاف لگے ہوئے ہیں، اس کے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ اس کے لیے تو ایسی تشبیہ اختیار کی گئی انسان کا نازک عضو، وہ نام دے دے گا حجر اسود کا، ہمارا وہ بھی سے مقدس ہے، اللہ معاف کرے۔ اتنی نفرت آنگیز باتیں حضرت ابو ہریرہ ہنس کر کہہ کے لگا کے تبسم کر کے بلیوں کا باپ، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو کیا کہا لوگوں نے؟ انہوں نے کہا کہ مرگی کا دورہ تھا۔ یہ پوری ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے معاملات کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے قریب جا کے دیکھ لیں، اسلام کی نفرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور وہی نفرت ہے جو راجہ طاہر کی محبت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام کی نفرت کا دوسرا نام طاہر کی محبت ہے۔ اسلام سے محبت کا نام اسلامی سپاہ سے محبت کا معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے من گھڑت باتیں شروع کر دی۔ کبھی بھی کوئی بات آپ کے سامنے کی جائے، خدا را میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کبھی بھی کوئی شوشال کی طرف سے چھوڑا جائے، آپ تاریخی حقائق کو کھول کر دیکھ لیجیے گا، تاریخی حقائق ان کے بالکل خلاف جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم نے سندھ کی 8000 جوان لڑکیاں بغداد کے بازار میں بھجوا کے بکوا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بغداد کا شہر آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے کے 30 سال بعد آباد ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ عبداللہ شاہ صاحب یہ اہل بیت میں سے تھے، یہ چونکہ سندھ آ گئے تھے تو محمد بن قاسم لشکر لے کر آ گیا اور اس نے آ کر ان کو شہید کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سندھ کی فتح ہونے تک تو وہ سندھ کے اندر آیا ہی نہیں تھا۔ ایک ایک واقعے کو اٹھا کر دیکھ لیں گے، سوائے جھوٹ کے اور فریب کے اور دھوکے کے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور سارا معاملہ اس لیے ہے اسلام سے متنفر کیا جائے اہل ایمان کو، اسلام سے متنفر کر کے
پاکستان سے متنفر کیا جائے ان پاکستان کے اندر بسنے والے اہل ایمان کو. لہذا ہم سب کو ان سازشوں سے باخبر رہنا چاہیے. ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ سندھ کے اندر اگر یہ سازشیں چل رہی ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ, اصل مقصد کیا ہے لوگوں کا. اور جب ان کا اصل مقصد سامنے آ جائے گا تو بعد میں سمجھ میں آئے گی کہ سندھ کے اندر یہ سازشیں کیوں ہو رہی ہیں. یہ دین کی اور ایمان کی بقا کا معاملہ ہے. میں دوستوں سے واضح کہتا ہوں کہ اسلام نے بڑے جرنیل پیدا کیے. راشد منہاج جیسا جرنیل پیدا کیا سندھ کے اندر, پاکستان کے اندر بڑے جرنیل پیدا ہوئے. اس سے پہلے جرنیل پیدا ہوئے اور جنگ آزادی کے جرنیل پیدا ہوئے. سورہ بادشاہ جیسی ہستی پیدا ہوئی, اسلام کے لیے لڑے, ان کو قید کے اندر رکھا گیا. ہوشو شیدی اس اسلامی حکومت کی بقا کے لیے لڑا. اس سے پہلے میروں کے دور کے اندر اسلامی سپاہ لڑی ہے. میر شیر محمد خان ہے, نواب احمد خان ہے, کئی مشاہیر ہیں ہمارے جو سندھ میں اسلام کے لیے لڑے. لیکن یہ ان کو یاد نہیں آتے. ان کو یاد کون آتے ہیں؟ وہ یا تو ہیمو ہوگا ہندو یا پھر راجہ داہر ہوگا ہندو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندو مذہب کی طرف لوٹا جائے. وہ لوٹنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف لوٹیں گے تو پوری تاریخ پلٹا کھائے گی, سندھ دوبارہ ہندوستان بن جائے گی, ہندوؤں کا آستان بن جائے گی, پاکستان نہیں رہے گی. تو اس کو ہندوستان بنانے کا ان کا ایک خاکہ ہے, سوچ اور فکر ہے. اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی جائے. اور آخری چھوٹا انہوں نے جو چھوڑا وہ یہ چھوڑا کہ محمد بن قاسم کا لشکر چونکہ بنو امیہ کی حکمرانی تھی تو سندھ میں آیا ہی صرف اس لیے تھا کہ اہل بیت جو یہاں پر آ کر پناہ گزین ہوئے تھے ان کو ختم کیا جائے, ان کے خلاف حملے کیے جائیں. اور اس طرح اس نے آگے یہاں اہل بیت کا خاتمہ کیا. ہم کہتے ہیں بھائی کوئی ایک اہل بیت بتا دو جو اس دور میں یہاں موجود تھا. کربلا کی واقعے کے بعد امام زین العابدین اور ان کے ساتھ جتنے بھی اہل خانہ تھے وہ سارے کے سارے تو حجاز بیٹھے ہوئے تھے. پوری زندگی وہاں گزاری. تو یہ آیا کون تھا اس وقت کہ جس کے پیچھے محمد بن قاسم یہاں آیا؟ سارے کام چھوڑ کے اسلامی افواج تین دنیا کے بر اعظموں کے اندر چلی گئی ہیں. وہ صرف اس لیے چلی گئی ہیں کہ جا کے اہل بیت کو ڈھونڈا جائے, جبکہ اہل بیت خود حجاز کے اندر بیٹھے ہوئے. ایک اور حجاز لوگوں نے چھوڑ دیا. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیا کرنا چاہا کہ اسلام کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو اہل بیت سے عقیدت, بلکہ ہم تو کہتے ہیں سبھی عقیدت رکھتے ہیں, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بات کر دی جائے گی تو ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کے ساتھ ہمیں مل جائے گا. تو پھر لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اب جب میرا مکالمہ ان سے ہوتا ہے دوستوں سے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ اپنے مسلک کی کتاب لے کر آؤ, کوئی بھی کتاب, کیونکہ کتابوں کا معاملہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے کہ کتاب جب لکھی گئی تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آج کی تاریخ تک جو بڑی کتابیں لکھی گئی وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی. آپ آج صحیح بخاری کے اندر کوئی جھوٹی روایت اگر اٹھا کے لاؤ گے تو پکڑی جائے گی. اب تو شاطر بھٹائی کا جھوٹا شعر نہیں کہہ سکتے آپ. ڈاکٹر نجیب بخش بلوچ نے پوری تحقیق کر کے واضح کر دیا کہ یہ سچا شعر یا جھوٹا شعر ہے, واضح کر دیا. آپ جھوٹا شعر نہیں لا سکتے. ہم لوگوں نے کہا تھا ان سے سوشل میڈیا پر, میں نے کہا تھا کہ اگر راجہ طاہر اتنا بہترین انسان تھا تو کوئی ایک شعر تو شاطر بھٹائی نے بھی کہا ہوگا نا, کوئی ایک شعر مجھے لا دو. یہ سارے مغز دوڑ کے تھک گئے. شاہ جو رسالوں میں کوئی ایک بھی شعر راجہ طاہر کی تاریخ کے اندر نہیں لکھا گیا. تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ہیرو تھا؟ ہاں رسالے کے اندر ملے گا اول اللہ علیم ملے گا, وہ تو اسلام سے محبت کرنے والا تھا. برو ہو بمور آریانی اچارے ہو, یہ سندھ بری تھی آیا آریانی, سرزمین بری تھی آیا آریانی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, ان کا پیغام آیا اور یہ پوری دنیا جو ہے اس نور کے ایمان سے منور ہوئی. تو میرے دوستوں بھائیوں, میں اپنی گفتگو اسی بات پر کروں گا کہ یہ اس دور کی ایک بہت بڑی سازش ہے. ایک سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کر کے پاکستان کو توڑا جائے. اسی لیے راجہ طاہر کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سب کو سوچ سمجھ کر ان سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے پاس مضبوط ترین گراؤنڈ ہے. ان کے پاس صرف الزامات ہیں اور تہمتیں اور بے بنیاد باتیں, اور ہمارے پاس مضبوط کتابیں موجود ہیں. ان تمام تر کتابوں کی بنیاد پر ہم صرف ایک بات ان سے کہیں کہ تم جو بات کہہ رہے ہو تاریخ سے کسی کتاب سے ثابت کر کے دکھا دیں. اب جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں خود, تمہاری کتابوں میں کوئی تاریخ کی حیثیت نہیں ہے. تاریخ پہلے لکھی جاتی ہے. 1400 سال کی تاریخ تم اب نہیں لکھو گے. تمہیں راجہ طاہر کے دور کے واقعات کا اب تم ان کے عینی گواہ نہیں ہو چیزوں کے. اب تم بیٹھ کے لکھنا شروع کر دو کہ راجہ طاہر ایسا تھا ویسا تھا ایسا تھا. یہ تمہارے اپنے ذہن کی اطلاع ہو سکتی ہے, تاریخ نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں تاریخ کی حوالہ لے کر آؤ, تو ان کے پاس کوئی بھی تاریخ کا حوالہ نہیں ہے. آئیے ہم سب مل کر اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کی نفرت کے جو جذبات بکھیرنے اور پھیلانے کی سازش یہ لادین اور دین بیزار طبقہ کر رہا ہے, ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے, ہم سب ان کا مقابلہ کر سکیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.